अस- अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन सामीन, डॉक्टर यास्मीन तारिक की तरफ से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नॉलेज राह। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। शहद की मक्खी कुरान की नज़र में। अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरत नहल है। इस सूरत में शहद और शहद की मक्खी के फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद मुनाफ़ा का तज़किरा है जो काबिल ज़िक्र है। शहद की मक्खी एक मौजज़ा। ये बात कमोबेश हर इंसान के इल्म में है कि शहद इंसानी जिस्म के लिए एक बुनियादी खुराक की हैसियत रखता है, मगर बहुत कम लोग होंगे जो इस शहद को पैदा करने वाली मक्खी की गैर मामूली खूबियों से वाकिफ़ हों। जैसा कि हम जानते हैं कि शहद की मक्खी की खुराक फूलों का रस है जो मौसम सरमा में नहीं मिलता। इस वजह से वो मौसम गर्मा के दौरान हासिल शुदा रस में अपने जिस्म की ख़ास रतूबतें मिला लेती हैं, फिर एक नई ग़िज़ा बख्श शय बनाती हैं जिसे शहद कहते हैं। सुबहान अल्लाह। वो इसे आने वाले मौसम सरमा के महीनों के लिए ज़ख़ीरा कर देती हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि शहद की जो मिक़दार शहद की मक्खियाँ ज़ख़ीरा करती हैं वो इनकी अपनी असल ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होती है। ज़हन में ये सवाल ये पैदा होता है कि शहद की मक्खियाँ फालतू पैदावार छोड़कर कहीं नहीं देती हैं जो इनके लिए वक्त और तवानाई का ज़िया है। जवाब इसको जवाब कुरानी आयत में मज़कूरा लफ्ज़ वही में पोशीदा है जो वही शहद की मक्खी पर की गई है। सुभान अल्लाह। शहद की मक्खियाँ शहद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी पैदा करती हैं। ये मक्खियाँ दूसरी बहुत सी मखलूक़ात की मानी इंसान की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरह एक मुर्गी हर रोज़ एक अंडा देती है, हालांकि इसे ज़रूरत नहीं होती, और गाय को जिस कदर दूध अपने बछड़े के लिए दरकार होता है इससे कहीं ज़्यादा दूध देती है। सुभान अल्लाह। ये दिन नाज़रीन जीती जागती अल्लाह ताला की निशानी है। शहद का छत्ता एक सल्तनत की तरह होता है जिसका निज़ाम हुकूमत ये नन्ही मुन्नी मक्खियाँ चलाती हैं। सुभान अल्लाह। मक्खियों को इनका काम के अतबार से 4 मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। रानी मक्खी, कारकुन मक्खियाँ, निगरान मक्खियाँ, निखट्टू मक्खियाँ। रानी मक्खी छत्ते का मरकज़ी हिस्सा रानी मक्खी की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहाँ बैठकर हुक्म देती है। यह हिस्सा ज़्यादा कशादा और ख़ूबसूरत होता है। कई मक्खियाँ इसकी खिदमत के लिए होती हैं। मलका मक्खी के लिए अच्छी खुराक का बंदोबस्त किया जाता है। सुभान अल्लाह। कितनी दिलचस्प कहानी है। रानी या मलका मक्खी हुक्म देने के साथ साथ छत्ते का निज़ाम का मुआयना करने का काम अंजाम देती है। ये काम इस वक्त होता है जब छत्ता तैयार हो जाए, यानी तैयार शुदा छत्ते का ये रानी मक्खी मुआयना करती है। अगर छत्ते में कोई कमी या नुक्स रह जाए तो रानी मक्खी इस कारकुन को सजाए मौत देती है जिसकी कुताही से ऐसा होता है। इस वाक़े पर कोई मक्खी कसूरवार मक्खी की हिमायत करने की कोशिश नहीं करती। छत्ते की आराइश और मजबूती। छत्ते की आराइश और मजबूती को परख कर रानी मक्खी अंडे देने का सिलसिला शुरू करती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो एक दिन में तकरीबन 1500 अंडे देती है। सुभान अल्लाह। अगर रानी मक्खी किसी हादसे या किसी और वजह से हलाक हो जाए तो पूरी सल्तनत में गम की लहर दौड़ जाती है। हर मक्खी बेचैन हो जाती है और फिर आपस में मशवरा करने के बाद किसी भी शहजादी मक्खी को रानी मक्खी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। रानी मक्खी की उम्र 2.5 से 3 साल तक होती है। सुभान अल्लाह। शहद के छत्ते में कितने कमरे होते हैं। देखिए नाज़रीन कितनी दिलचस्प बातें हैं। छत्ते के अंदर एक हैरत अंगेज़ मंजर दिखाई देता है। दुनिया की किसी फैक्ट्री में इतनी दौड़ धूप और अफरा तफरी नहीं देखी गई जितनी इस छत्ते में दिखाई देती है। छतों या दरख्तों की शाखों पर लटके हुए ये भारी भारी मोम के
پردے ہیں اور اس کی دونوں جانب بے شمار کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں مکھیوں کے ننھے ننھے سر دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قلعے میں 10,000 کمرے ہوتے ہیں، یعنی اس کا ہر خانہ ایک مکمل کمرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم اس پورے قلعہ کو شہد کا چھتا کہتے ہیں، مگر ہر کمرے میں نہ تو شہد بنتا ہے اور نہ ہی شہد ہوتا ہے، لیکن چھتے کے ہر کمرے میں ایک ایک ننھا یا باشندہ یعنی سونڈی جیسا لاروا ضرور موجود ہوتا ہے، جو جلد ہی ایک نئی مکھی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ کمرہ ہی اس کے لیے جھولے کا کام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی آرام کرنے کا کمرہ بھی ہوتا ہے۔ لاروا اس وقت کمرے میں رہتا ہے جب تک وہ اپنی بلوغت کو نہیں پہنچ جاتے۔ چھتے میں کون کون رہتا ہے؟ چلیں جانتے ہیں۔ چھتے میں صرف ایک ملکہ، چند نکھٹو اور باقی کارکن مکھیاں جن کی تعداد تقریباً 50,000 ہوتی ہے رہتی ہیں۔ ہر مکھی کو کردار طے شدہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس مکھی کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کو سونپ دیا جاتا ہے، اور یہ بڑی محنت سے لگن سے اپنے کام کو سر انجام دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انڈوں میں نشو و نما کی مختلف مراحل۔ جب ملکہ انڈے دیتی ہے تو یہ 3 ملی میٹر سے بڑے نہیں ہوتے۔ چھتے میں ہی رہنے والی مکھیاں جو مناسب درجہ حرارت قائم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ 3 دن بعد انڈوں سے ننھے ننھے لاروے رنگ کر باہر نکل آتے ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کارکن مکھیاں انہیں چند دنوں تک شاہی موم کھلاتی ہیں، بعد میں پھر انہیں شہد اور دردانے کا مرکب بطور خوراک کھلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے مزے کے کھانے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلاتی ہیں۔ 8ویں دن مکھیاں شہد کے دندانے دار خانوں کو موم سے ڈھانپ دیتی ہیں۔ اس کے بعد لاروا میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد یہ پروانے بن جاتے ہیں اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی مکھیاں بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں 21ویں دن نم آلود جسم والی یہ چھوٹی چھوٹی مکھیاں موم کی دیوار توڑ کر رینگتے ہوئے خانے سے باہر آ جاتی ہیں۔ چھتے کی زندگی کے دوران شہد کی مکھیاں کئی مرتبہ اپنے کام کرنے کا ٹھکانہ بدلتی رہتی ہیں۔ اس دوران یہ شہد جمع کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور انڈے سینے کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ عمر رسیدہ ملکہ چھتے کو کب چھوڑتی ہے؟ کچھ لاروے جنہیں ملکہ بننا ہوتا ہے انہیں سب سے بڑے خانے میں رکھا جاتا ہے اور خوراک میں صرف شاہی موم دی جاتی ہے۔ جب ان میں سے کوئی جنم لیتا ہے تو موجود ملکہ کارکنوں نر مکھیوں کے ساتھ چھتا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جمگھٹا، جسے شہد کی مکھیوں کا لشکر کہتے ہیں، ایک نیا چھتا بنانے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں اٹھتا ہے، اور اس طرح شہد کی مکھیوں کی زندگی کا نئے سرے سے آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایسے نئے پھولوں کی تلاش شروع کر دیتی ہے جن میں رس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کارکن مکھیاں۔ یہ وہی مکھیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم عام طور پر کبھی پھولوں پر، پانی کے نلکوں اور کبھی کنوؤں وغیرہ پر دیکھتے ہیں۔ چھتے کی تیاری کا تقریباً سارا کام انہی کے ذمے ہوتا ہے۔ یہ کارکن مکھیاں ہوتی تو سب کی سب مادہ ہیں، لیکن یہ انڈے نہیں دیتی۔ یہ رانی مکھی کے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی خوراک کے وغیرہ کے بندوبست کرتی ہیں۔ جب ان بچوں کے پر نکل آتے ہیں تو کارکن مکھیاں انہیں اڑنا سکھاتی ہیں اور یہ بھی پھولوں سے رس کس طرح حاصل کیا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے۔ کارکن مکھیوں کی تعداد ایک چھتے میں تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ یہ نہایت دلجمعی پھولوں سے رس چوس کر چھتے کو شہد سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ یہ مکھیاں نہ صرف بچوں کی پرورش اور شہد کی تیاری کا کام کرتی ہیں بلکہ چھتے کے اندر موجود نکھٹو مکھیوں کی خوراک کا بھی بندوبست کرتی ہیں۔ ان کی عمریں عام طور پر 2 سال تک ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نگران مکھیاں۔ جب کارکن مکھیاں پھولوں کا رس لے کر چھتے پر آتی ہیں تو وہ براہ راست شہد کے خانوں میں نہیں جاتی بلکہ پہلے چھتے میں موجود ایک الگ خانے میں جاتی ہیں جہاں نگران مکھیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جائزہ لیتی ہیں، اگر رس عمدہ ہو تو وہ کارکن مکھیوں کو اجازت دے دیتی ہیں کہ جا کر شہد کے خانے بھر دیں۔ اگر کسی کارکن سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، وہ کسی خراب پھول وغیرہ کا رس چوس کے لے آئیں
تو نگران مکھیاں حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیتی ہیں، پھر اٹھا کر چھتے سے باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے نا مزیدار بات؟ کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام بنایا ہے کہ ان کے اندر باقاعدہ ایک فوج ہے، نگران مکھیاں ہیں اور شہد بنانے والی مکھیاں ہیں، نکھٹو مکھیاں۔ یہ نر مکھیاں ہوتی ہیں، نامکمل انڈوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا کام بس آرام کرنا ہوتا ہے، دن چڑھے سو کر اٹھتی ہیں اور چھتے کے آس پاس سیر کرنے چلی جاتی ہیں۔ ان کی خوراک کا انتظام کارکن مکھیوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ کارکن مکھیوں کو بہت تنگ کرتی ہیں، جس پر وہ رانی مکھی سے شکایت کرتی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نکھٹو مکھیوں کی تعداد میں کمی کر دی جائے۔ ان کی شکایت سے رانی مکھی بعض مکھیوں کو نکل جانے کا حکم دیتی ہے، جس پر فوراً عمل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مکھی حکم ماننے سے انکار کر دے تو کارکن مکھی سے زبردستی چھتے سے نکال کر باہر کرتی ہیں، اس کے پر توڑ دیتی ہیں۔ آخرکار وہ بیچاری زمین پر موجود چونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کا شکار بن جاتی ہے۔ ایک چھتے میں نکھٹو مکھیوں کی تعداد 2000 تک ہوتی ہے۔ ویسے تو شہد کی مکھیاں چھتے کی تعمیر اس انداز سے کرتی ہیں کہ اس پر سردی اور گرمی کا کوئی اثر نہ ہو، لیکن اگر شدید گرمی پڑے یا سورج کی حدت زیادہ ہو اور شہد کے بہہ جانے کا خطرہ ہو تو کارکن مکھیاں اپنے پروں سے پنکھا جھل کر شہد کے خانوں میں ہوا دیتی ہی رہتی ہیں اور یوں وہ شہد کی حفاظت کرتی ہیں۔ جیسے کتنا یعنی کہ یہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے، جسے انسانوں کو گرمی لگتی ہے تو وہ پنکھا جلتے ہیں، ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کی شکایت کرتے ہیں، اور اس کی شکایت پر اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ! شہد کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکھیاں شہد ہم تک پہنچانے کے لیے لاکھوں پھولوں کا رس چوستی ہیں، کئی میل سفر بھی طے کرتی ہیں، ان میں ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ! اور ہم اللہ کی اور رب فرماتا ہے کہ اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے مکھیوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ انتھک کوششوں کے بعد شہد تیار کرتی ہیں جسے انسان مزے لے کر کرتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اللہ کی ایسی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کارکن مکھیاں اپنے جسم سے موم خارج کر کے چھتے کے مختلف خانے بناتی ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں شہد کی مکھیاں آپس میں رابطہ کیسے کرتی ہیں۔ مکھیوں کا آپس میں بات چیت کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ جب یہ اپنے پروں اور جسم کو تیزی سے جنبش دیتی ہیں تو یہ حرکات اور اڑان ان کے باہمی رابطے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان کی تمام حرکات معنی خیز ہوتی ہے۔ شہد مکھی ایک کیڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر کے اسے دوسرے کیڑوں سے اعلیٰ اور افضل کر دیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت اسی کیڑے کے نام پر ہے، سورۃ نحل۔ شہد کی مکھی کے حالات زندگی جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مکھیاں کس قدر محنت کرتی ہیں اور انسان کے لیے شاندار نعمت تیار کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں شہد کی مکھیوں کے عجائبات کے بارے میں ارشاد ہے کہ ترجمہ: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں پہ ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کر تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اپنے رب کی راہیں چل کر تیرے لیے نرم اور آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو آبزرویشن یعنی کہ مشاہدے کی دعوت دے رہے ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 4 مفید باتوں کی قرآنی وضاحت۔ مذکورہ بالا قرآنی آیات میں شہد کی مکھیوں کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شہد کی مکھی حیرت انگیز جبلت۔ شہد کی مکھی کا نظام زندگی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک فطری جبلت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ شہد کی مکھیوں کا حیران کن طریقہ کار۔ قرآن حکیم میں مکھیوں کے طریقہ کار پر مختلف روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے چھتے کہاں بناتی ہیں اور شہد تیار کرنے کے لیے پھولوں کا رس کہاں سے اکٹھا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ! نمبر 3، شہد کے مختلف فائدے۔ قرآن کریم میں شہد کے
ایک مفید مرکب قرار دیا گیا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شہد کے چھتوں سے موم بھی حاصل ہوتی ہے جس سے کئی مفید چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر 4، مکھی کے نظام پر غور و فکر کرنے کی دعوت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شہد کی مکھی کے حیرت انگیز طریقہ کار پر غور و فکر، تحقیق و مشاہدہ اور تصنیف و تالیف کی دعوت دی ہے، اور یوں اس دلچسپ اور مفید موضوع کو ایک باضابطہ سائنس کی صورت میں پروان چڑھنے کی بنیادیں استوار کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں گھر بنا، یعنی شہد کے لیے چھتا تیار کر لے، اور شہد کی مکھی سے فرمایا کہ تو پھلوں میں سے کھا لے۔ سبحان اللہ، یعنی چوس لے، اور اس کام کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا کر یہ راستے شہد کی مکھی کے لیے آسان فرما دیے۔ جب وہ پھولوں سے چوس کر آتی ہے تو چوسا ہوا مواد ان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو پہلے سے بنا رکھے تھے۔ یہ جمع شدہ مواد جسے شہد کی مکھیاں چوس چوس کر لاتی ہیں اصل یعنی شہد ہے۔ اس کو پیتے ہیں۔ یہ میٹھی ہے اور مکوی چیز ہے۔ اس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں چھوٹی مکھی کا شہد، بڑی مکھی کا شہد، بیری کا شہد، جنگلی مکھی کا شہد۔ چلے ناظرین، ویڈیو کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو شہد کی مکھی کی چند خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گی، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور کسی موضوع پر ویڈیو بنانی ہو تو مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔